बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल रात को इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया बोल टीवी पर, पहली बार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो जाने से पहले अपने अलविदाई खिताब में एक जुमला कहा था और एक नैरेटिव देते गए वो कि जी फरवरी 2021 के बाद फ़ौज पॉलिटिकल हो गई थी और सियासत में कोई मुदाखलत नहीं थी क्योंकि वो गैर आईनी थी और इसी वजह से तनकीद होती थी। कल पहली बार इमरान खान साहब ने उस नैरेटिव को रद्द किया। बड़ा खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की उस इंटरव्यू में और जितनी भी बातें की है वो मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन जब मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, अब हम तो देखें ना जी, एंकर पर्सन्स हैं, हम प्रोग्राम करते हैं करंट अफेयर्स का, तो जब जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे उस इंटरव्यू में, वो बातें जब हो रही थी उनके दौरे हुकूमत में, मुझे वो दिन भी याद हैं और उन दिनों के प्रोग्राम्स भी याद हैं और उन प्रोग्राम्स में जिस सेंटिमेंट के साथ, जिस फीलिंग के साथ हम बैठते थे और फिर बोलते थे, मुझे वो फीलिंग भी अच्छी तरह से याद है। और उस टाइम पे मैं यही सोचता था कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि ख़ुद अपने मुँह से कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है। हालांकि मैं अगर आपसे ज़ाती तौर पर अपनी राय का इजहार करूं तो इस स्टेटमेंट पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात इस वजह से है क्योंकि इंसान की बिसात ही नहीं है कि वो सब कुछ ले सके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने की इस्तिताअत रखता है। तो मुनासिब जुमला ये है कि इंसान की जो सोच है उसके मुताबिक, इमरान खान साहब की जो भी सोच थी उसके मुताबिक उन्हें लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सब कुछ अता कर दिया जो एक शख्स को दुनिया में कामयाबी के तौर पे दिया जा सकता है। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि हमें ये लगता था कि इमरान खान साहब जो कि कहते थे कि मुझे तो इक़्तिदार का लालच नहीं है, मैं तो एक नज़रिए के तहत सियासत में आया हूँ, 22 साल स्ट्रगल किया है और उसके बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर जाकर बैठा हूँ तो अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो जब उनका मंशूर मैं देखता था कि इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, जब मैं ये देखता था कि इमरान खान साहब जो कहते थे वो कर नहीं पा रहे और मुझे नज़र भी आ रहा होता था कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और फिर मैं देखता था इमरान खान को किसी हद तक अपनी बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, जिसकी वजह से इमरान खान की परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही थी। जिस परफॉर्मेंस की तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोवर को, सपोर्टर को, उनके वोटर को थी, और जो उनका सपोर्टर वोटर नहीं भी था, जो जनरली इमरान खान को वैसे देखता था और उसे लगता था कि ये बंदा जब हुकूमत में आएगा तो कुछ करेगा और ये रवायती सियासतदान नहीं होगा और परफॉर्मेंस मुख्तलिफ होगी क्योंकि ये बंदा कहता है कि मैंने इस मुल्क को अजीम कौम बनाना है, ये कहता है कि मैंने ग्रीन पासपोर्ट की, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें, हमने तो बचपन से देखा ना कि यहाँ पे यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका की एम्बेसी के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होती है और ग्रीन पासपोर्ट को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो ये बातें लोगों को दिलों को छू गई थी कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, इकोनॉमी ऐसी होगी कि लोग बाहर से नौकरियां करने पाकिस्तान में आएंगे। बहुत बड़े ख्वाब थे और वो ख्वाब है जो पाकिस्तान की अवाम ने पिछले 75 साल में देखे हैं। और फिर ये लीडर सामने आया, इस लीडर ने बोला कि मैं इस ख्वाब को पूरा करूंगा। लोगों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट किया, वो कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो सब कुछ इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूं कि कल बड़ा खुल के अपने इंटरव्यू में बताया कि वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाई 3.5 पौने 4 साल दौरे हुकूमत में जिसमें पीटीआई इक़्तिदार में थी। और आपको अगर याद हो, मैं अपने एक शो में पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी या मईशत या दहशतगर्दी या कोई और सोशल इशू नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पिछले 75 सालों में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतजामी नाकामी है और उसकी वजह भी मैंने अपने शो में बोली थी। वो ये थी कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 साल से पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदानों में एक जंग है इक्तदार की, पावर गेन की। जो भी हुकूमत में होता है, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट आपस में उस टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी चल रही होती है, लड़ाई भी चल रही होती है। जैसे दो पहलवान कबड्डी में खेल रहे होते हैं ना, एक दूसरे को पॉइंट कैसे लेना है या फिर कुश्ती में बिछाड़ना कैसे है, एक पहलवान ने ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल पहलवान बन जाते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट होना तो ये चाहिए ना आइडियली कि एक ही मुल्क की हुकूमत है और एक ही मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है और एक ही मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही मोटिव और एक ही नजरिया होना चाहिए और एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही फिक्र होनी चाहिए और वो ये होनी चाहिए कि मुल्क ने कैसे तरक्की करनी है। लेकिन उधर तक तो बात जाती नहीं रही, बात फंस जाती थी वहां पहुंचने से पहले कि नहीं भाई मेरे पास पावर होगी, नहीं भाई मेरे पास पावर होगी, नहीं भाई मेरे, ये मसला रहा है पाकिस्तान के साथ। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हुआ है जिन्हें रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ मिल नहीं सका। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, रियासत को हुआ है
جو اس طرح سے جس کو ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں وہ نہیں بن سکے. تو یہ پاکستان کا بدقسمتی سے سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے کل جو انٹرویو دیا ہے, جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اسی مسئلے کی عکاسی کرتی ہیں. یقین کریں میں آپ کے سامنے وہ باتیں پڑھ دیتا ہوں اور وہ اسی مسئلے کی عکاسی کرتی ہیں. ایک تو جنرل باجوہ صاحب نے اپنے الوداعی خطاب میں جو کہا کہ فروری 2021 کے بعد ہم اے پولیٹیکل ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کی. یعنی کہ وہ ایک طرف تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کر رہے تھے, لیکن بقول ان کے فروری 2021 کے بعد انہوں نے نہیں کی. اب عمران خان جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ رد کرتے ہیں جنرل باجوہ کے اس موقف کو. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے, کہ کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے تھے. یہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کو ایشورنسز دیتے تھے, لال بتی کے پیچھے سب کو لگایا ہوا تھا, اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا. مطلب کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب ان کے حوالے سے کر رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی, جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جنرل باجوہ کو 2019 میں ایکسٹینشن دینا درست تھا, تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑی غلطی تھی. اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی نہیں چاہیے. اور پھر اسی کو ایڈریس کرتے ہوئے کویشچن کو انہوں نے مزید کہا کہ ماحول کچھ ایسا بنایا گیا کہ جی ملک جو ہے اس کو اتنے بڑے چیلنجز درپیش ہیں اور بڑی ضرورت ہے جنرل باجوہ کی کنٹینیوٹی کی, لہٰذا ایکسٹینشن دینا بہت ضروری ہے. پھر مزید انہوں نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ کیوں ایکسٹینشن دی, یہ کہنے کی کوشش کی کہ کیونکہ چیلنجز اور اتنے زیادہ تھے, تو ہم نے کہا جی کہ اس کو تو جو میں سمجھاؤں ان کے انٹرویو سے, کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک نیا کٹا نہ کھولیں ہم, یا ایک نیا جو ہے ایشو نہ بن جائے یہاں پہ, تو ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں اور باقی جتنے بھی چیلنجز ہیں جن کو ہم ریزالو کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب, پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دھوکے دیے گئے, جھوٹ بولے گئے. آخری دنوں میں بھی پتہ چل گیا تھا مجھے کہ سازش چل رہی ہے, آئی بی کی رپورٹ آ گئی تھی میرے پاس. تو یہ جتنی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں, اس سے ثابت یہ وہ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس میں مداخلت تھی. پھر مزید جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی عمران خان کے خلاف, اس کے بعد کا اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے, بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پر تشدد کیا گیا, آپریشن ہوا, مقبوضہ کشمیر کا سا ماحول بن گیا, کیسز ہوئے, جو مجھے ملتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, مجھے تو جہاز نہیں ملتا تھا, انہوں نے سب کو کہا جہاز نہیں دینا ہے, میرا دوست اگر امریکہ سے نہ آتا تو پھر میں تو ٹریول نہیں کر سکتا تھا. اور مزید انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے جھوٹ بولے گئے کہ جی پولیٹکس میں مداخلت نہیں تھی, میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپریٹ کیسے کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ جو تھے جن کو ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا, تھانوں میں رکھا گیا, FIRs ہوئی, وہ ان کو پولیس والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو پیچھے سے پریشر آ رہا ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد سارا یہ تھا کہ یہ سارا پریشر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی پولیٹکس میں مداخلت کر رہی تھی. یہ اب عمران خان نے مکمل اپنا موقف پہلی بار کھل کے عوام کے سامنے رکھ دیا. اب میں یہاں پہ 1-2 چیزوں کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا جی, اگر یہ ماحول آئے گا, میں اب مثال کے طور پہ ایک تو عمران خان پہ تنقید اس بارے میں ہو سکتی ہے کہ جی اب آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی, بہت بڑی غلطی تھی, تو تب آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ اب آپ کے جتنے بھی ناقدین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی اقتدار کو بچانے کے لیے ایکسٹینشن دی. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار کی کبھی بھوک نہیں تھی. آپ کا ووٹر سپورٹر بھی جینونلی یہ بلیو کرتا ہے خان صاحب کہ آپ کو اقتدار کی بھوک نہیں تھی. تو اگر آپ کو جینونلی اقتدار کی بھوک نہیں تھی تو 2019 میں یا اس کے بعد جب کبھی بھی آپ کو لگا کہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ کے اندر یہ کانفیڈنس کیوں نہیں تھا کہ اگر آپ اقتدار سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, جو کانفیڈنس اب آپ کے اندر نظر آتا ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو ڈائری اٹھا کر نکلا تھا اور بعد میں مجھے پتہ لگا لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور اس کے بعد آج PTI بہت تگڑی ہے, اور اتنی تگڑی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں رہی ہے, اور آج بہت مضبوط ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا کیوں تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے؟ آپ کو کیوں لگتا تھا کہ لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ مطلب کہ آپ خود تو یہ کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی
لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھاتے رہے, آج تک سمجھاتے ہیں کہ جی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. بالکل ہر مسلمان کا یہ کامل یقین ہے. اور پھر اس ٹائم پہ کچھ مصلحتوں کے تحت آپ نے کچھ کمپرومائزز, جو آج آپ خود مان رہے ہیں, ایکسٹینشن آپ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز تھا, ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا. تو میں اگر ایک عمران خان صاحب کو یہ بینیفٹ دوں, یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں کہ وہ اپنے خود کے اقتدار کے لیے یہ نہیں کر رہے تھے, وہ جینونلی اس وجہ سے کر رہے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید گراس روٹ لیول پہ اتنی بڑی میسو سپورٹ نہیں ہے, اور اگر میں ابھی یہاں پر ان کے ساتھ پھڈا کرتا ہوں اور حکومت سے باہر ہو جاتا ہوں تو دوبارہ پتہ نہیں میں کب حکومت میں ہوں اور کب مجھے موقع ملے پاکستان کے عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو کیا شاید وہ اس وجہ سے کمپرومائز کر رہے تھے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے یہ سوچ تھی. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ عمران خان اپنی خود کی ذات کے حوالے سے اقتدار کا بھوکا نہیں تھا. عمران خان کو پرائم منسٹرشپ اتنی لیور نہیں کر رہی تھی کہ وہ کہتا نہیں میں نے تو اس کرسی سے چپک کے بیٹھنا ہے. ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو ذاتی اقتدار کی ہوس نہیں ہے. ہاں لیکن اس حد تک عمران خان صاحب نے یہ سوچ کر مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائز کیا ہوگا کہ آج اگر میں یہ پنگا لیتا ہوں اور اقتدار سے باہر ہو جاتا ہوں, مثال کے طور پہ میں ایکسٹینشن نہیں دیتا اور اس کے بعد پھر اتحادی حکومت میں, آپ دیکھیں نا حکومت میں آئے ہوئے ابھی 1 سال ہوا تھا, بہت بڑے خواب تھے, 22 سال کا سٹرگل تھا, ایک خواب تھے کہ یار اب میں اس کرسی پر یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں نے یہ چیزیں تبدیل کرنی ہیں, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, یہ سسٹم لے کر آنا ہے, رول آف لا کو ایسے انشور کرنا ہے. 1 سال بعد آپ کو لگے کہ میں اقتدار سے نکالا جا سکتا ہوں کیونکہ اتحادیوں کی بیساکھیاں جو مجھے سونپی گئی ہیں وہ اگر سلپ ہو گئی تو میں تو باہر ہو جاؤں گا. پھر میں باہر ہو جاؤں گا, پھر میں پتہ نہیں دوبارہ کب آؤں گا, پبلک اتنی بڑی تعداد میں پتہ نہیں مجھے سپورٹ کرے گی نہیں کرے گی, اور پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا, کہ خان صاحب نے شاید یہی باتیں سوچی اور اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ چلو اس چیز پر کمپرومائز کرتے ہیں, اس کو چھوڑو, آگے نکلو, سسٹم کیسے ٹھیک کرنا اس پہ فوکس کرو. بٹ دا پرابلم از کہ جب آپ اس طرح سے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید اگر کوئی بھی ہو, مطلب کہ کوئی بھی ہو سیاستدان تو آپ چھوڑ دینا, یہاں پہ تو صرف اقتدار کی ہوس جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز کو آگے لے کر چلتی ہے پالیٹکس میں. آل دا ڈیسیژنز بیسکلی کم آؤٹ آف دیٹ کہ جی پالیٹکس میں پاور کیسے حاصل کرنی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ سوچا اور اس کے مطابق انہوں نے وہ کمپرومائزز کیے, تو میں صرف ایک مشورہ عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ مشورہ یہ ہے کہ خان صاحب, لوگ اگر آپ پر یقین کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے لوگوں پر یقین کرنا سیکھیے. اور مجھے پتا ہے کہ اب آپ یقین کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ. اب تو آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی بہت تگڑی ہو گئی ہے, ہم تو حکومت سے نکلنے کے بعد بہت مقبول ہو گئے. تو اگر 2022 کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد, آپ کے وزارت عظمیٰ سے نکل جانے کے بعد لوگ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے, تو 2019 میں بھی یہ ہو سکتا تھا, 2020 میں بھی یہ ہو سکتا تھا, 2021 میں بھی. What took you so long? اتنا ٹائم آپ کو کیوں لگا لوگوں پر یقین کرنے پہ؟ I mean, genuinely people really want a change in this country. People are fed up. لوگ تنگ ہیں, 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو, ہم وعدے قسمیں ہی تو سن رہے ہیں, لاری تو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور ان کی اپنی زندگیاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور ملک کے جو حالات ہیں, میں اب کیا عرض کروں, ایک واقعہ ہے جس نے دل ہی توڑا ہے پچھلے 2-3 دن پہلے جو ہوا ہے. ایک ایکٹر جو تھے افضال احمد صاحب, میں نے بچپن میں ان کے پی ٹی وی پہ کچھ ڈراماز دیکھے ہیں اور بڑے ایرسٹوکریٹک رولز انہوں نے کیے ہیں, بڑے ایلیٹ کوئی رول ہوتا تھا تو اس میں ان کو کاسٹ کیا جاتا تھا. اور آئی واز ریئلی, مطلب کہ آئی واز اپسیٹ کہ یار ایک ایسا آدمی جو کہ نوٹ وردی تھا, جو کہ اسکرین کا بندہ تھا, وہ اپنے آخری ایام میں جب فالج کا مریض تھا اور اس نے سرکاری اسپتال کا رخ کیا تو اسے ایک بیڈ بھی پراپر نصیب نہیں ہوا اس ملک میں, اور اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر دوسرا مریض ہے اور اسی بیڈ پر وہ بھی ساتھ ہے. یہ نوٹ وردی آدمی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, ایکٹر کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا جانتی تھی. تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ اب لوگ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویلاگ کروں گا کیونکہ یہ ایشو میرے دل کو چھو گیا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے.
اور اس کے اوپر میں وی لاگ کروں گا. اور میں چاہوں گا عمران خان صاحب کم از کم پرویز الہی صاحب سے یہ پوچھیں, کیونکہ پنجاب میں ہوا ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی پوچھئے کہ ان کو سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ کیوں نہیں میسر آیا. تو یہ جو سسٹم ہے جس کے خلاف آپ نے بات کی ہے اتنا عرصہ, پیپل ریئلی وانٹ یو ٹو ڈیلیور اینڈ پرفارم, اینڈ دے تھاٹ دیٹ یو گوئنگ ٹو پرفارم. اور اس ٹائم پر اگر آپ 2019 میں بھی بغیر کمپرومائز کیے اقتدار سے باہر نکل آتے تو میرا خیال ہے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے. جو تحریک ابھی 2022 میں چلی ہے, میرا خیال ہے وہ 2019, 20 یا 21 میں بھی چل سکتی تھی اگر آپ حکومت سے باہر ہو جاتے, آپ کو نکال دیا جاتا. اور پھر اب سمجھ آ رہی ہے میری تنقید 2019 کی, 20 کی, 21 کی, 22 کی میری تنقید لوگوں کو, پاکستان تحریک انصاف والوں کو, عمران خان کے سپورٹرز کو, فالوورز کو اب سمجھ آ رہی ہے. اب عمران خان کی اپنی زبان میں گلے سن لیا آپ نے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جی یہ پالیٹکس ہو رہی تھی, ہمیں تو پرفارم نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, کرپشن کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا, ہمیں بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, ڈبل گیم ہو رہی, جتنی بھی باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا, اور اس کے بعد میں عمران خان کو کمپرومائز کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی ایز اے پاکستانی. مجھے لگتا تھا کہ جینوینلی یہ ایک بندہ اگر پرفارم کر سکتا ہے, وائی از ہی کمپرومائزنگ. اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ تو ہو گیا ہے عمران خان صاحب, آپ کا جو ووٹر ہے, آپ کا جو سپورٹر ہے, جو آپ پر یقین کرتا ہے, اس کو دوبارہ مایوس مت کیجئے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کا جو آخری بیان ہے جس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ عمران خان نے کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا, گولیاں کھانے کے باوجود اپنی ذاتی لڑائی نہیں بنا لی. نہیں تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا یہاں پر ایک تھپڑ کوئی نہیں بھولتا ہے. عمران خان نے گولیاں کھا کر بھی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا ہے. اور اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے, he was referring to the new chief of the army staff جنرل عاصم منیر, انہوں نے کہا جو نیا سیٹ اپ آیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں ان کو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے ملک کو باہر نکالیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ میں مضبوط فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. یہ بڑا مثبت. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے میسج بھجوایا ہے, میسج پہنچائی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ جواب آیا تو انہوں نے کہا جی موقع دینا چاہیے, نیا سیٹ اپ آیا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے, یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ پچھلا جو بیگیج ہے اس کو اپنے کندھوں پر سوار کریں. اب میسج کیا پہنچایا اور جواب کیا ہے, اس کے اوپر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.